अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज फिर आपको आगाह करेंगे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अब तक हो चुकी हैं। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के जो सरबराह हैं उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से जो हुकूमत और जो फ़ौज के दरमियान जो डेडलॉक है वो बदस्तूर जो है वो बरकरार है। और ये डेडलॉक जो है, ये जो बर्फ़ जो है, ये गुज़िश्ता रात जो है एक तवील नशिस्त हुई वज़ीर आज़म की चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, और ये बर्फ़ जो है ये उसके बाद वजूद वो नहीं पिघल सकी। उस मुलाकात की भी कुछ थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ताहम अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो ये डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की अपॉइंटमेंट थी, जिसमें जो ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की। पहले उन्होंने कुछ कोर कमांडर्स की जो है वो उनकी तक जो पोस्टिंग्स वगैरह जो हैं वो अनाउंस की, जिसमें जो आउटगोइंग डायरेक्टर जनरल ISI हैं जनरल फैज़ हमीद, इनको कोर कमांडर पेशावर जो है वो तैनात किया गया, जबकि जो पेशावर के कोर कमांडर थे उनको NDU का जो है वो सरबराह जो है वो लगाया गया। इस तरह मज़ीद भी जो है वो तरक्की जो तकर्रियाँ हुई। ताहम जो उसमें चूँकि ये फैज़ हमीद जो थे, इनकी जो नशिस्त जो है वो सीट जो है वो खाली हुई थी, जो अहदा खाली हुआ था उसकी जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, जिससे कन्फ्यूजन हुई। उस पर बड़ा सोशल मीडिया पे जो है वो अवीला किया गया, और उसके फिर कुछ देर बाद ISPR ने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जो है जो कराची के कोर कमांडर हैं नवीद अहमद अंजुम, उनकी एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि उनको जो है वो DGISI जो है वो तैनात किया गया। और ये ख्याल किया जा रहा था कि ये एक चूँकि दोनों सिविल और मिलिट्री वो इस वक्त एक पेज पर हैं, तो ये जो है इसमें इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा, और ये कंसेंसस के साथ ही जो है ये हुई होगी अपॉइंटमेंट। लेकिन बाद अज़ा जो हालात जो हैं वो और वाक़यात जो हैं, और उससे ये बात सामने आई कि वज़ीर आज़म जो है वो इस पे बड़े नाला हैं, नाखुश हैं, और उन्हें यूँ लगा है कि उनको जो है वो उनसे पूछा नहीं गया, और जो वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जो एक सैंक्टिटी है उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट है और जो DGISI की अपॉइंटमेंट है ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। उन्होंने फिर शायद यही वजह थी कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक जो रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इस बात का ज़िक्र किया कि जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो कि एक बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर जो है इस्लामी फ़ौज के सरबराह थे, सलार थे, उनको माज़ूल किया, उनको जो है वो ओहदे से हटाया। उन्होंने ये बात एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में गई जिसमें कोई उसकी रेलेवेंस नहीं बनती थी। बहरहाल इसका बहुत से लोगों ने जो है वो इसके बहुत से मफ़हूम निकाले, और उसके बाद जो है वो आर्मी चीफ़ रात को उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, और ज़रा ये बताते हैं कि उस मुलाकात में ये इन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र और ये जो डिप्लॉयमेंट के जो इश्यूज़ हैं ये आर्मी के पेशा वाराना अमूर हैं, और इसमें जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो ट्रेडिशनली इससे जो है वो बाहर रहती है। और उसमें उन्होंने ये भी जो है वो वज़ीर आज़म को बताया कि जो ये अपॉइंटमेंट जो है ये हुई थी जनरल नवीद अंजुम की DGISI, तो इसमें जो कोर कमांडर्स थे ये उनकी जो है वो एक कलेक्टिव डिसीजन था, ये उनका आर्मी चीफ़ का अपना डिसीजन जो है वो अकेले का नहीं था। और उसमें ये भी जो है वो बात हुई कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं, ये चूँकि इन्होंने अपने ये जो टेन्योर था यहाँ पर बड़े अहसन अंदाज में मुकम्मल किया, तो इनकी नेक्स्ट पोस्टिंग जो है वो ड्यू थी काफ़ी अरसे से, उनको पोस्ट किया जाना, मतलब बातें चल रही थी कि उनको पोस्ट किया जाएगा। ताहम अभी जो है वो फिर कोर कमांडर्स जो हैं उन्होंने एक ये फ़ैसला लिया कि इनको पोस्ट आउट कर दिया जाए। ताहम ये जो है रात की जो मीटिंग में सुबह तक ये इम्कान था कि शायद आज जो है वो इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय ये हुआ कि आज चूँकि
منگل کے دن وفاقی کابینہ کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، تو میٹنگ میں بھی یہ معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئے، اور وہاں پر جو ہے وزیر اعظم نے کو بعض وزراء نے جو کہ فوج کے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ ایک کچھ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں فوج کا ادارہ ہے، فوج کا ایک وقار ہے، فوج کا احترام ہے۔ تو وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ جی اگر فوج کا احترام ہے تو وزیر اعظم ہاؤس کا بھی جو ہے وہ احترام ہے، اس میں طریقہ کار جو ہے وہ اس کو فالو کیا جانا چاہیے تھا، اور طریقہ کار جو ہے اس کے مطابق ایک سمری جو ہے وہ جانی چاہیے تھی، جس میں 3 سے 5 نام ہوتے جو ایلیجیبل جنرل آفیسر ہیں ان کے، اور ان میں سے ایک نام جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب کرتے۔ لیکن یہ یہاں پر جو ہے ایک تھوڑا سا ابہام ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ 3 نام جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس گئے تھے، جن میں ایک جنرل نوید انجم جو ہے ان کا نام تھا، اس کے علاوہ جو پشاور کے جو کور کمانڈر جو کہ ابھی جو ہے NDU میں پوسٹ ہوئے، ان کا بھی نام تھا اس فہرست میں جو سمری میں، اور یہ چونکہ پہلے BISI میں رہ چکے ہیں جنرل نعمان محمود، تو خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید انہیں کو ہی لگایا جائے گا، لیکن ان کو سمری میں تھا، لیکن شاید وزیر اعظم نے مناسب نہیں سمجھا۔ پھر اس کے علاوہ ایک کور کمانڈر کوئٹہ سرفراز علی، ان کا بھی نام تھا DGISI کے لیے۔ یہ سمری یہاں پر پینڈنگ تھی، اور شاید یہ جو ہے وہ سمجھا گیا کہ چونکہ وزیر اعظم نے دیکھ لیا اور سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ نوید انجم کا نام ہے، یہ ایک فارمیلٹی ہے، تو اس کے شاید اس کا انتظار نہیں کیا گیا کہ اس کی فارملی جو ہے وہ اپروول دی جاتی، اور یہ ایک اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ جو DGISI ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اس پہ بھی جو ہے وہ ہمیں کچھ لوگوں سے ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس جو جنرل فیض حمید کی اس طرح سے پوسٹنگ ہو گئی، اس پر بڑا یہ سیخ پا ہیں وزیر اعظم، اور اس کا اظہار انہوں نے کچھ اپنے جو بہت قریبی جو لوگ ہیں ان سے بھی یہ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا وزیر اعظم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ہے، خصوصاً جو میاں نواز شریف جس طرح سے ان کو علاج کے لیے باہر بھجوایا گیا، اور جس طرح سے رپورٹس آ رہی تھیں، اور وزیر اعظم کو یہ بتایا گیا کہ ان کی جو ہے وہ حالت انتہائی تشویشناک ہے، لیکن جب وزیر اعظم نے خود یہ بات کہی کہ وہ دوڑ کر جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ گئے، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ شاید رپورٹس جو ہیں یہ کو مینیپولیٹ کیا گیا یہ معاملہ، اور وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ بھی ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے بڑے سالڈ قسم کی جو ہیں وہ ایویڈنس ہیں، تو ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، اور یہ اگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کسی کی آشیرواد ہے ان کو حاصل، کسی کی جو ہے ان کو کوئی باقاعدہ پیمپر کیا جا رہا ہے، ان کو بیکنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے یہ اس وقت جیل میں نہیں ہے، اور یہ جیل سے باہر ہے۔ اور ابھی جو حال ہی میں جو نیب کا آرڈیننس بھی لایا گیا ہے، اس پہ بھی دونوں جانب سے کوئی تھوڑا گورنمنٹ سول اور جو ملٹری جو ہے ان میں کوئی اتنا اتفاق نہیں تھا، کیونکہ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم حزب اختلاف سے، اور خصوصاً جو قائد حزب اختلاف ہیں شہباز شریف، ان سے بالکل بات نہیں کریں گے، لیکن جب یہ آرڈیننس آیا تو اس میں جو ہے بڑے واضح طور پر لکھا تھا کہ یہ صدر ان کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ان کنسلٹیشن ود لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ دی لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ چیئرمین نیب کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے۔ تو یہ اب آپ دیکھیے کہ اگرچہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن اس میں بہت سے اپوزیشن کے رہنما ہیں جن کو اس لا سے جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اور یہ جب یہ آرڈیننس کی جو میں نے بات کی، تو اس میں جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی فواد چودھری صاحب کی اور جو فروغ نسیم صاحب کی، کیونکہ اس سے ایک دن پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ ان کے دونوں کے درمیان جو بیانات ہیں وہ مختلف ہیں، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ تاثر جو ہے وہ زائل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں چونکہ وہاں پر موجود تھا تو مجھے یوں لگا کہ یہ تاثر بجائے زائل ہونے کے مزید گہرا ہو گیا، کیونکہ جو فروغ نسیم ہیں وہ چونکہ مقتدر حلقوں کے جو ہے وہ ان کے وجہ سے جو ہے وہ وزیر ہیں، اور جو فواد چودھری ہیں یہ
پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی بات کرتے ہیں. تو فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ مقتدر حلقوں کی بات کرتے ہوئے انہوں نے مشاورت کی بات کی، جبکہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو مشاورت نہیں، ہم تو چوروں سے مشاورت نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں اس جو پریس کانفرنس سے سامنے آئیں. پھر اس کے بعد جب یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس میں جو ہے وہ بڑا ایک جو ہے سمجھے کہ آپ جو وزیر اعظم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ان کے جو ہے وہ ایک لمٹ ہے، اس سے آگے وہ مزید اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اب جو ہے یہ بالکل ایک ہیڈ آن جو ہے یہ کولیوژن ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے. اور جیسے کہ میرے بڑے اچھے ایک صحافی دوست ہیں سہیل اقبال بھٹی، ان سے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ جس طرح آپ چترال جائیں تو ادھر ایک لواری ٹنل ہے، تو یہ لواری ٹنل بڑی خوفناک ٹنل ہے، اس کے اندر جائیں تو وہ اکثر بند ہی رہتی ہے. تو یہ دونوں اس میں گھس گئے، لیکن انہوں نے بڑے مزیدار بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ 3-4 مہینے بند رہتی ہے لیکن پھر اس کو کھولتی فوج ہی ہے. تو یہ بھی جو ہے یہ معاملہ ابھی اتنا الجھ گیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ادارہ ہی جو ہے وہ کسی طریقے سے سلجھائے گا. تاہم اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ بدستور قائم ہے، اور اگرچہ امید کی جا رہی ہے کہ نئے کچھ جو ہے وہ نام ان کو وزیر اعظم کو بھجوائے جائیں گے، اور ان جو ہے وہ 3 ناموں میں سے ایک جو ہے وہ ان کو سلیکٹ کیا جائے گا. لیکن اس بات کا بھی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اس بات کا بھی جو ہے وہ خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ان کے بجائے کسی دوسرے شخص کو جو ہے وہ کر دیں. اگر جو سمری اگر بھجوائی بھی گئی تو ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کا کر دیا تو پھر تو بڑا وہ بھی ایک بڑی جو ہے امبیرسمنٹ ہوگی. تاہم اس میں ابھی جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ جی ایک طریقہ کار کو اپنایا جاتا اور ایک سمری بھجوائی جاتی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ میں چونکہ بیوروکریسی کی بھی ایک جو ہے وہ میری بیٹ ہے، تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ اوپر سے پرنسپل سیکرٹری جو عام سویلین پوسٹ ہوتی ہیں گریڈ 22 کی، کوئی اٹانومس باڈی میں کسی کا ہیڈ لگانا ہے، کسی کا ایم ڈی لگانا ہے، تو اعظم خان صاحب جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ جی فلاں شخص کی جو ہے وہ سمری بنا دیں. تو اس بندے کی سمری چلی جاتی ہے اور ساتھ میں 2 نام اور ایڈ کر دیے جاتے ہیں، تو وہ اوپر چلی جاتی ہے. ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جو پوری کی جاتی ہے. اس کو اتنا ریلیجسلی اس کو اس طرح سے فالو نہیں کیا جا رہا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایشو بنا دیا جاتا، کیونکہ یہاں پر بہت سی ایسی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، پوسٹنگز ہوئی ہیں جن میں پری ڈٹرمنڈ لوگ جو ہیں ان کو یعنی کہ پہلے سے ہی منتخب کیے گئے لوگ جو ہیں ان کے نام بھجوائے گئے، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے ایک سمری چلی گئی اور وہ شخص جو ہے وہ ہو گیا، اس کو اب اس کی تقرری ہوگی. لیکن یہاں پر جو ہے کہ چونکہ صورتحال مختلف ہے، یہاں پر سیکرٹری ڈیفنس جو ہے انہوں نے سمری بھیجنی ہوتی ہے، تو یہاں پر اتنا عمل دخل بھی نہیں ہے جو سول بیوروکریسی ہے اس کا. تو اس وجہ سے ایک چیزیں جو ہے وہ ابھی تک وہ فائنل نہیں ہو سکیں. بہرحال جو بعض وزیر ہیں ان کو امید ہے کہ شاید یہ کچھ 1-2 دن میں معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.